बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 30 मई हफ्ते का दिन और दूसरा वीलॉग। अब तक की बड़ी अहम अपडेट्स और खबरें जो अमेरिका की तरफ से खास तौर पर अमन मुआहदे के ईरान के साथ जो फाइनल राउंड में दोनों के दरमियान ताल्लुकात में शदीद तलखी, दोबारा जंग की तैयारियां और इसमें अमेरिका के आज खतरनाक एतराफ़ भी, जो कुवैत में अभी 30 तारीख को हमला हुआ एयर बेस पर, उसकी तफसीलात भी, और चीन के हथियारों की तस्दीक भी, इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट्स, अरब अमारात का इस जंग में नए इंकशाफात, सऊदी अरब ने किरदार कैसे बेनकाब किया, और आबनाए हरमस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, 20 जहाज़ों का मामला क्या हुआ, और जज़ीरा कश्म पर आज जो हमले का ख़तरा, अमरीकी वज़ीर दिफा की अहम मालूमात, साथ ही चीन पाकिस्तान मिज़ाइल सिस्टम समेत यूक्रेन रूस के जो हालात, उसमें बराह रास्त पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड मादे इसराइल को तस्लीम करने पर ट्रंप की आंखें फिरने का मामला, और जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का रूस यूक्रेन की जंग में बसात क्या बनने जा रही है, और जो दिफाई मुआहदा है यूरोपीय यूनियन की नायब सदर भी कल आ रही है। अफ़गान वज़ीर दिफा ने जो बॉर्डर क्रॉस करने पर रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम से उड़ाने की धमकियाँ दी, और भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, दरियाए चिनाब पर सुरंग बना रहा है, और स्टैब्लिशमेंट इस वक्त इक़्तिदार के कब्ज़े की जंग में इलेक्शन लूट रही है। पाकिस्तान में सियासी मुआशी हलचल, गिलगित बल्तिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के दर्दे सर, 5000 गुल्लू भट्टों का दस्ता, हालात इंतहाई कशीदा, खाना जंगी का खतरा, और सुहेल अफरीदी का चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को ख़त भी। अब ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले ईरान अमेरिका की जंग और मुज़ाकरात का मामला, उसमें ईरान में फ़ौजी अलर्ट की सतह को आज बढ़ा दिया गया है। आबनाए हरमस के गिर्द जो कशीदगी है, उसमें ख़ास तौर पर आबनाए हरमस का जज़ीरा कशम, उस पर वहाँ ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दोबारा हमले की इतलात हैं। कल ट्रंप ने जो ऐलान किया था, नाकाबंदी ख़त्म हुई है, पाबंदियाँ नरम की जा रही हैं। ईरान ने उसकी तफसीलात बताई कि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ये तमाम बयानात झूठ हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ट्रंप तीसरी दफ़ा धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात की तरफ तैयार नहीं है, ये ईरान के ख़िलाफ़ सिर्फ एक सियासी और हुकूमती बयानिया बना रहा है ताकि ईरान को हम मज़ीद रियायत नहीं दे रहे हैं और जंग पर जा रहे हैं। जो ट्रंप के मुतालबात बारूदी सुरंगों के हटाने के थे, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की वारदात है, और ईरान ने कहा हम उसके लिए तैयार है, जो जवाब होगा वो मिज़ाइलों की सूरत में होगा। ये जो बयान इन्होंने दिया, और इस पे इंटेलिजेंस की जो मालूमात इन्हें मिली रूस और चीन की तरफ से कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हमला किस शिद्दत से होगा, कहाँ होगा, और टारगेट क्या होंगे, और उसमें कौन कौन शामिल होगा। अब ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि इसमें ईरान से किस लेवल का रद्द-ए-अमल आएगा ये नहीं पता किसी को। अमेरिका को अभी तक जंगी एतबार से इस 100 दिन की जंग में अंदाज़ा अभी तक नहीं है कि ईरान के पास जंगी सलाहियतें कितनी मौजूद है, हथियार कितने हैं। ये जो ख़बरों में, सुर्खियों में, मीडिया में अमेरिका का जो नुकसान नज़र आता है, वो उससे 10 गुना बड़ा असल नुकसान है। ये मुज़ाकरात के लिए जो भाग दौड़ आपको नज़र आती है, ये बार बार फेस सेविंग कोशिश, ये इसीलिए कि अगले मरहले की जंग के लिए अपनी एक तो पोजीशन को मजबूत करें, जिसका भी राउटर्स ने कहा कि अमेरिकी वज़ीर दिफा ने ईरान को पैगाम भेजा है कि मुज़ाकरात जो ही नाकाम हुए हमारी फ़ौजी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमने दुनिया भर से असलहा, गोला बारूद जो है वो 2 से 4 गुना बढ़ाकर मिडल ईस्ट मुंतकिल किया हुआ है। फ़ौजी ऑप्शन मौजूद है, और असलहा ऐन उस वक्त इस्तेमाल होगा जो ही मुज़ाकरात नाकामी की खबर होगी। और उसमें इन्होंने वेनेजुएला की तर्ज पर ऑपरेशन की भी धमकियाँ दी हैं कि ऐसा मरहला भी बन सकता है, यानी वो आगे मैं चल के बताता हूँ वो कौन करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा की ये कोशिश जो है कि आबनाए हरमस का हम किसी तरह एक दफ़ा कंट्रोल हासिल करें, फिर ईरान पर दबाव बढ़ाकर ये मुज़ाकरात में अपनी शराइत पर मुआहदा करवाएं। इसमें इन्होंने अपने बजट में भी आज बताया कि $56 अरब के ड्रोन्स शामिल किए जा रहे हैं, $56 अरब। अब इसमें देखें असल मसला क्या है। अभी अमेरिका ने एतराफ़ किया, ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स आई कि 30 मई को जो हमला हुआ, ईरान के हमलों में जो नुकसान हुआ वो तस्लीम किया गया। जनूब मगरब में ईरान के जो के ऊपर भेजे जाने वाला F-15 था, वो त्यारा तबाह हुआ, वो पहले से मान नहीं रहे थे। और फिर जो दोनों ड्रोन थे इनके MQ-9 रैपर ड्रोन, जो एक ड्रोन $50 मिलियन का है, उन्हें भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक तबाह हुआ, दूसरा नुकसान, और सबसे बढ़कर 5 अमरीकी लोगों की, जिसमें फ़ौजी एहलकार और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ज़ख्मी होने की भी तस्दीक। अब ये रिपोर्ट्स जारी नहीं की जाती, आपको पता है, जब तक सेनेट की समाअत ना हो और वहाँ अमेरिका का आर्मी चीफ तस्लीम ना करे, जैसे पहले 42 जहाज़ गिरने का, क्योंकि मोराल डाउन होता है। आपको पता है इसमें सबसे लेकिन जो ख़तरनाक पहलू इंकशाफ जो सामने आया कि ये जो ड्रोन और F-15 जहाज़ गिराए गए, ये चीनी साख्ता कंधे पर रख कर दागे जाने वाले मिज़ाइल लॉन्चर से निशाने बनाए गए। और ये उन्होंने इंकशाफ किया कि ईरान के पास अब तवील फासले तक मार्क करने वाले, वो इब्तदाई निशानदेही करने वाले रडार सिस्टम भी मौजूद है, जो इन्हें स्टेल्थ हथियारों का सुराग लगाने के लिए चीन ने दिए हैं। वैसे तो वो रडार से बचने के लिए आपको डिज़ाइन किए जाते हैं ऐसे स्टेल्थ, लेकिन ये खुद अमरीकी इदारे NBC कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग ने शाया किया है
کہ بلکہ جو کویت کا جو امریکی فوجی اڈا ہے جہاں ایران کا حملہ ہوا السلیم ایئر بیس پر، وہاں ایران کی الفتح 110 میزائل 110 میزائل ہے، اس کا صرف ملبہ گرنے کا وہ نقصان کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگ زخمی ہیں. مطلب باقی جو ایک ڈرون 50 ملین کا تباہ اور دوسرا شدید متاثر، یہ بھی انہوں نے خود بتایا. اب اس میں دوسری بڑی اہم خبر جو اگلے حملے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے، وہ ایران پر جنگ میں باقاعدہ عرب امارات نے ایرانی اہداف پر درجنوں حملے کیے، بندر عباس پر، سلویہ کی ان کی تیل کی تنصیبات پر ان حملوں میں، جس کی سعودی عرب نے امریکہ سے شکایت کی. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے حملے رکوائیں، امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ سفارتی کوششوں میں ہمیں عرب امارات کو یہ حملے رکوانے ہیں، ورنہ ایران تیل کے خلیج کے مرکز پر توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا. پھر جو ظاہر ہے عالمی تیل کی منڈیوں میں بھی بے چینی، خطے میں بھی آپ کو بتا دیں استحکام. تو دیکھا جائے تو عرب امارات جنگ لڑ رہا ہے اور سعودی عرب روک رہا ہے. یہ اس سے انکشاف سے یہ ظاہر ہو گیا کہ زمینی حقائق مختلف ہیں جو یہ آپ کو بتاتے ہیں. امریکہ کی جو ناکہ بندی ہے اس کے معاملے میں بھی اب جو سامنے آیا معاملہ کہ 2 مہینوں سے ابنائے حرمز کی ناکہ بندی میں جو ایران پر معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے حکمت عملی تھی وہ بری طرح ناکام ہوئی. ایران کے پاس تجربہ ہے پابندیوں کو ڈیل کرنے کا 47 سال کا. انہوں نے جو نظام تیار کیا ہوا اس کی اب جو نئی معلومات آئیں کہ ناکہ بندی کو کیسے ناکام کیا، خود امریکی ادارے نے رپورٹ جاری کی کہ یہ اس ناکہ بندی میں 150 ملین بیرل ایرانی تیل جو ہے وہ سمندر سے نکال کے چین کی ریفائنریوں تک پہنچا، چینی تاجروں تک، کمپنیوں تک پہنچا. اور یہ باقاعدہ ٹرمپ کو بھی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہم بندرگاہوں اور بینکنگ نظام کو تو روک سکتے ہیں لیکن کھلے سمندر میں انہیں روکنا ہمارے لیے ناممکن ہے، ہماری ناکہ بندی کام نہیں کر رہی. اب اس کی بنیادی وجہ دیکھیں کہ ایران نے جو شیڈو سسٹم بنایا ہے، تیل کے پرانے ٹینکر استعمال کرتے ہیں جن کی ملکیت کا سراغ لگانا مشکل ہے. پھر ان جہازوں کی جو حقیقی لوکیشن ہے وہ چھپا لی جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اور اگر وہ مل بھی جائیں تو پھر ان کے جو کاغذات ہیں وہ دوسرے ممالک کے نام پہ بنے ہوتے ہیں. تو ایران تو 47 سال سے ان کو آپ کو پتہ ہے پابندیوں کا عادی ہے، وہ جانتے ہیں. پھر ملیشیا کے سمندر کے قریب یہاں تیل کو منتقل کرنے کے لیے ایک جہاز سے دوسرے، اس کی بھی انہوں نے مثال دی کہ 20 لاکھ بیرل تیل منتقل کیا گیا تھا جو سیدھا چین کی ریفائنریوں میں پہنچا. اور ایران کے 120 سے زیادہ ٹینکر جو ایرانی تیل لے کر چین کے اداروں یا کمپنیوں کو بیچ کے اربوں ڈالرز کی آمدنی کما چکے ہیں، وہ ان دنوں میں ناکہ بندی کے اندر. اب ابنائے حرمز میں دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ جہاز ہیں، ان کے کپتان، کیپٹن، عملہ، وہ بیچارے پاسداران انقلاب کی طرف، چوکیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں گزرنے کب دیں گے، ہم تو لائن میں لگے ہوئے. دوسری طرف روس اور چین کے جو جہاز ہیں وہ بڑے خصوصی پروٹوکول میں گزرتے ہیں، وہ پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، اسی سمندر میں کھڑے ہم نہیں گزر سکتے، یہ جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں ایران کو کیا ضرورت پڑی وہ معاہدہ قبول کرے ٹرمپ کی شرائط پر. اسی لیے ٹرمپ کی یہ جو منت ترلا کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایران کے معاہدے کو قبول کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ مارکیٹس بند ہونے تک. مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے ساری تیل کی قیمتوں کا چکر ہے. اب یہاں پر ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ جو اسرائیل سخت ناراض ہے. امریکی صحافی جو کہ ترکی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ نیتن یاہو کو میٹنگ میں تجویز پیش کی گئی کہ جب یہ ایران کے مرکزی مذاکرات ہیں، محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ، ہمیں انہیں ہٹ کرنا چاہیے اور ایران کی تنصیبات پر دوبارہ حملہ، یعنی رجیم چینج کی ایک اور کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ مذاکرات کی طرف کوئی جا ہی نہ سکے. ٹرمپ کی جو معاہدے کی اصلی والی ہاں یعنی جنگ بندی کا جو امکان نظر ہے، اسرائیل اس پہ عمل کر لے، اور اس میں ہو سکتا ہے یہ قطر یا سعودی عرب پر بہت بڑا حملہ بھی کر دیں. تو یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی تو بہت ساری اپڈیٹس آتی جائیں گی، لیکن اس میں بہت سارے ٹوسٹ بھی آ رہے ہیں اور اس کے اثرات جو پاکستان پہ ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ چونکہ نئے معاملات آ رہے ہیں، ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ لائف لائن ہے آپ کو پتہ ہے، اور ابراہم اکارڈ معاہدہ تسلیم کروانا اس کی گیم. ابھی ٹائمز آف اسرائیل اور امریکی اخبارات نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا کہ یہ جو ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ معاہدے والا اچانک سرپرائز مطالبہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا سعودی عرب، قطر اور پاکستان کو دیا، یہ امریکہ اور اسرائیل کے ماہرین کو بھی نہیں پتا، ان کی ٹیم کو بھی نہیں پتا، کابینہ کو بھی نہیں. یہ ایک سرپرائز انکشاف تھا، پلان کا حصہ نہیں تھا. اچانک ایران کے 2 طرفہ مذاکرات میں ابراہم اکارڈ معاہدہ جوڑنا، یہ شرط بنانا کہاں سے آیا کہ اسرائیل اس موجودہ صورتحال میں یہ ممالک تسلیم کریں گے کہ جن کا نظریہ ساری زندگی اسرائیل کے خلاف رہا. قطر، سعودی عرب، کویت، دیگر ممالک یاد رکھیں دفاعی سیکیورٹی معاملات میں امریکہ بلکہ اسرائیل سے بھی کسی حد تک محدود تعاون کرتے رہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنا، اس کی سرحدوں کو، اس کے قبضے کو ان حالات میں یہ تو ناممکن ہے. اب دیکھیں اسحاق ڈار کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے سنی ہے. سعودی عرب اور قطر نے بھی فوراً کھل کر کہا نہیں مانتے بھائی، یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک فلسطینی الگ ریاست نہیں بنتی. یہ آج سے 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے تک سوچا نہیں جا سکتا تھا. آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاملہ اب حالات بدلے کیا ہے. دیکھیں ٹرمپ کو اسرائیل کھینچ کر ایران کی جنگ میں لایا، زبردستی بمباری کروائی، جنگ اتنی بڑھائی کہ جو حملہ اسرائیل نے کیا وہ اب رائتا ٹرمپ کو سمیٹنا پڑ رہا ہے. اب یہاں ٹرمپ اور نیتن یاہو کو بیانیہ چاہیے اپنی عوام کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو امن. اسرائیل کو عرب دنیا اور پاکستان جیسے ممالک میں تسلیم کرنا، خاص طور پر پاکستان جو ہمیشہ اس کو مردہ آباد نعرے لگتے رہے،
اب اسرائیل کو چند مہینے پہلے تک تسلیم کروانے کی کوشش کرتے تو یہ کامیاب ہو جانی تھی 100%. جنگ لگنے سے پہلے ایران امریکہ اسرائیل کی یہ اسرائیل کو تسلیم پاکستان سے کرواتے یا عرب ممالک سے تو انہوں نے فوراً کر دینا تھا. پاکستان میں تو اسرائیل کا جھنڈا فلسطین کا جھنڈا یا احتجاج پہلے ہی بیان ہو چکا تھا. جو پالیسی نظر آ رہی تھی عرب دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کہ اسرائیل کو ایک بڑا بدماش نظر آ رہا تھا. جب چاہے جس کو چاہے تھپڑ مارے پھڑکائے. ایک سپر پاور تھی, ایک متھ تھا, ایک طاقت تھی, ایک روب دبدبا بدماشی بنی ہوئی تھی. جیسے اسرائیل کی عرب ممالک میں بالکل امریکہ کی طرح. اب یہ جو امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی اس کے بعد یہ پوری دنیا کے حالات بدل گئے. جو ایران نے کیا اس سے نہ صرف امریکہ کی متھ ٹوٹی بلکہ اسرائیل کا خوف ختم ہوا. دیکھیں یہ پاکستان میں جنگ سے پہلے معاملہ اٹھائیں تو یہ ہو جانا تھا. آپ کو یاد ہوگا ثانیہ مرید کے لبیک پارٹی کے دونوں بھائی ابھی تک اغوا ہیں. پارٹی کو کیسے دبایا گیا, کچلا گیا کہ کوئی مولوی, کوئی سیاسی جماعت, کوئی رہنما اسرائیل کی مخالفت کو بولنے پر تیار, ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے. لیکن ایران نے پوری عرب دنیا, اسلامی دنیا ان سب کو حوصلہ دیا. یہ سارا نظام بدل گیا. یہ اب نائے حرمز دیکھ لیں, 24 گھنٹوں میں 20 بحری جہاز گزرے, ناکہ بندی لگی ہے لیکن اجازت ایران کی پاسداران انقلاب کے بغیر نکل نہیں سکتے. سارا انتظام ایرانی بحریہ کے پاس. ایران جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اب یہ ایران کی ہی دی ہوئی طاقت ہے کہ لبنان میں حزب اللہ بڑی معمولی پوزیشن پہ ہے. وہ اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بنے ہوئے. یہ جو تازہ ترین ابھی حزب اللہ کا شمالی اسرائیل میں حملہ ہوا مین شہر کے درمیان میں کریات شملہ میں, وہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان, کوئی زخمی ہلاک نہیں ہوا. لیکن یہ 500واں حملہ ہے 15 اپریل کے بعد. اور یہ ان حالات میں کہ جہاں اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان میں دریائے لطانی کو کراس کر کے وہاں نباتیہ تک کے مضافات تک پہنچ چکے. 10 لاکھ لوگ بے گھر ہیں, عارضی پناہ گاہیں بنی. لیکن یہاں جو لبنان میں حزب اللہ کی تازہ فوٹیجز آ رہی ہیں ان کے پاس تقریباً 1600 کلومیٹر تک مارک کرنے والے ایرانی وہ میزائل پاور کی ویڈیو فوٹیج نظر آ رہی ہے. اور لبنان میں بھی حزب اللہ یوکرین کی طرح فائبر آپٹکس کیبل کی طرح ڈرون چلا رہی ہے جو اسرائیل اب جیم بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تاروں سے جڑے ہوتے ہیں جو اس وقت یوکرین کے پورے شہروں میں نظر آ رہے ہیں. اسی طرح لبنان میں بھی اب اسرائیل کو تسلیم کروانے میں ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ کا جو ایشو شروع کیا, یہ جو بلبلہ بنایا, یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ پھنسا ہوا. دیکھیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بجٹ رکھنے والا ملک ہے, ایک نہر جتنی جگہ ایران سے نہیں چھڑوا سکتا. اور اسرائیل ایٹمی طاقت, اتنی بڑی طاقت, عرب امارات کا تحفظ نہیں کر سکتے. تو عرب ممالک کی تو جرت ہونی ہے کیونکہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. اچھا وہ نہ مان کے بھی بچ جائیں گے, شاہی حکومتیں نا مضبوط معیشت ہے. تیرا کیا ہوگا کالیا, جن کی لائف لائن ٹرمپ کے ساتھ جڑی ہے. ٹرمپ کا یہ مطالبہ ہے, اب اس نے دیکھیں ہاتھ سیدھا کرنا ہے. آج اس کا ایک بیان آپ دیکھ لیں امریکی وزیر دفاع کا, پیٹ ہیگسیت نے, اس نے کیا کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کا میزائل پروگرام ہماری نظر میں, ذرا ذہن میں رکھیں, ہماری نظر میں کم از کم اس وقت تشویش کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں, کسی دوسرے ملک کا خطرہ نہیں ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کی. اب چونکہ یہاں اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں, فیس سیونگ اور سیو ایگزٹ کا معاملہ ہے, ورنہ جو امریکی انٹیلیجنس کی پالیسیز ہیں وہ تو ایک حکومت کی نہیں ہوتی. لانگ رینج میزائل تو شاہین 3 وہ تو اسرائیل تک پہنچنے کی باتیں تھی, 2700-2800 کلومیٹر, وہ تو آج بھی قائم ہے. تو ان حالات میں خطرہ نہیں ہے, لیکن خطرہ محسوس ہوگا جو ہی مذاکرات کے بعد, جنگ شروع ہونے کے بعد. یہ ابراہم اکارڈ معاہدہ ایک صرف مطالبہ ہے. کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی ٹرمپ کی مرضی خلاف ہوئی تو وہ ہوگا کیا, جیسے ابھی آپ نے عمان میں دیکھا, قطر میں دیکھا. 86 سال کا یورپی دنیا کے ساتھ اتحاد ٹرمپ نے آنکھیں ماتھے پہ کیسے رکھی, اپنی فوجیں بھی نکال لی, نیٹو سے نکلنے کا دعویٰ بھی کیا, ان کے رہنماؤں کو ذلیل بھی کیا, تجارتی پابندیاں بھی لگائیں. پھر وہ یوکرین کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے, جو ان کا بلو آئی چائلڈ بچہ, امریکی وزیر دفاع کیا کہہ رہے ہیں کہ $350 ارب کی امداد دی ہے, $350 ارب. کہتا ہے بہت مدد کر دی, اب کوئی اور راستہ نکالیں, اپنا دفاع خود کریں. تو جس طرح ٹیشو پیپر اپنی جیب میں رکھتے ہیں نا ناک صاف کرنے کے لیے یا کچھ اور صاف کرنے کے لیے, بڑا ضروری ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اہم ہوتا ہے, جب تک ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد وہ فلش میں بہایا جاتا ہے, کیوں ضرورت ختم, کیا کریں گے اسے جیب میں رکھ کے. تو یہ اب اس وقت معاملہ ہے. اس میں دوسرا مرحلہ جو ہے وہ دیکھیں, اب یاد رکھیں روس اور یوکرین کی جنگ کے ساتھ جڑا, یہ ایران امریکہ تو چل رہا ہے نا. افغانستان نے ابھی روس کے ساتھ ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ کیا. یہ روس کے دورے سے ان کا افغان وزیر دفاع آیا, واپسی پر وہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کے پہلا بیان کیا دے رہے ہیں کہ معاہدہ دستخط ہو گیا ہے, اب مستقبل میں پاکستان افغانستان پر بمباری کی جرات نہیں کرے گا. مطلب جو مدد ایران کو روس دے رہا ہے یا چین دے رہا ہے وہ ان کو بھی شروع ہو گئی ہے. اب ذرا یہ ذہن میں رکھیں, یوکرین کی جنگ ہے روس کے ساتھ, جس کی مدد کون کر رہا ہے, امریکہ اور یورپ. امریکہ تو ہر کام کر رہا ہے, یورپ. روس کا افغانستان کے ساتھ معاہدے کے بعد یورپی یونین کی نائب صدر جو وہ کل آ رہی ہے پاکستان افغانستان اس سے ملنے, اسحاق ڈار سے, تانے بانے جڑے. پاکستان افغانستان کی جنگ, افغانستان نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا اور یورپی یونین کی نائب صدر پاکستان آ رہی ہے.
اب اس جنگ میں روس کی بڑی شدت آ چکی ہے. نومبر میں پیوٹن نے اعلان کیا کہ اس پر ہم نے قابو پانا ہے, ختم کرنا ہے. اور رات کو بھی یوکرین کی طرف سے 24 ڈرون حملے ہوئے روس پر. روس کی 2 تیل کے جہاز, ان کی 2 آبدوزیں اور ان کے اسلحے کے ذخائر پر حملہ ہوا. اور پھر یوکرین کے صدر نے کہا کہ اب روس کی فوجیں یوکرین کے شمال میں بیلاروس پہ ہماری بڑی تعداد میں میزائل, ڈرونز اور فوجی بیلاروس میں فوجی مشقوں کے نام پہ بھیج چکے ہیں. پولینڈ, رومانیہ پہ تو اب خطرہ ہے ہی. وہ کہہ رہا ہے یورپ آئیں ہماری مدد کریں. تو یورپ کی جو یورپین نائب صدر ہے یورپی یونین کی, وہ پاکستان کا لا رہی ہے ساکھ ڈار سے ملنے. اور یورپ نے خان کی حکومت گرانے, الیکشن لوٹنے کے بعد اس فارم 47 کے نظام میں فیلڈ مارشل کی حمایت کی ہے. 4 سال میں آپ دیکھ لیں, مدد کوئی نہیں کی, پیسے ڈالر کوئی نہیں, لیکن صرف مدد. چونکہ روایتی اتحاد نہیں ہے, جس طرح پاکستان امریکہ کا روایتی اتحاد نہیں ہے, یاد ہے زبردستی کا ہے. چین کے ساتھ روایتی اتحاد ہے, ہندوستان امریکہ کا روایتی تھا. وہاں دیکھیں امریکی وزیر دفاع, وزیر خارجہ ہندوستان کے مارکو روبیو, کوئی پروٹوکول نہیں دیا, سامنے بٹھا کے اسے وزیر خارجہ ہندوستان نے ذلیل کیا. سیر و تفریح کے نام پہ اب ٹرمپ کی بیٹی ٹفنی اپنے خامند کے ساتھ تاج محل کے باہر تصویریں بنا رہی, جہاں مارکو روبیو کچھ دن پہلے بیٹھا. مزے کی جو بات ہے وہاں کوئی پروٹوکول نہیں. ہٹو بچوں کے نعرے تو چھوڑیں, عام لوگوں کی طرح نے چھوڑا ہوا میدان میں. یہ ٹرمپ کی بیٹی ہے, اس کا کچھ چھوٹا سا کتا بھی پاکستان آ جاتا تو شہباز شریف نے پوری کابینہ لے کے ناگن بن کے ناچنا تھا وہاں. لیکن بھارت اس معاملے میں بہت آگے. اور دیکھیں ابھی بھارت کر کیا رہا ہے, دریائے چناب سے سرنگ نکال کے دریائے چناب کا پانی روک رہے ہیں. اور یہاں اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل جو آپ کو روکتے ہیں, وہ 3 سے 5 سال میں یہ بڑا علاقہ بنجر ہونا, جانوروں کے مرنے اور قحط سالی کے خطرے پر انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, انہیں روکنے کی بجائے وہ اسد کیسر, جنید اکبر, تحریک انصاف گلگت بلتستان میں روک رہے ہیں, صوبہ بدر کر رہے ہیں ان کو. 4 سال بعد بھی گلگت بلتستان کا الیکشن لوٹنے جا رہے ہیں. پہلے انتخابی نشان جیسے چھینا, الیکشن کمپین روکی, اب مرکزی قیادت صوبہ بدر کی. یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی واردات, جہاں پہلے ہی پاکستان کی عوام کی کیا حالت ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے تازہ صورتحال, سود اور سود تو آپ نے سنا ہے, ٹیکس در ٹیکس کا بھی سنا ہے. یہ جون میں جو تباہی آپ کی پھیرنے لگی ہے, کھانے پینے کی بنیادی اشیاء جو روز آپ کھاتے ہیں, بجٹ میں جو بھاری بھرکم ٹیکس اور ڈیوٹیز ہیں, یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی چیخیں مریخ تک آپ سنیں گے. بجلی گیس میں آپ کو پتہ ہے جو سیلز ٹیکس لگتا ہے وہ چکن, آلو, ٹماٹر, گندم, کوکنگ آئل, چائے کی پتی, چینی, ہر چیز پر کسی پر 20%, کسی پر 4%, کسی پر 3%, کسی پر 19%. سیلز ٹیکس کی ساری چیزوں پر 18% ٹیکس, اوپر سے بجلی گیس کے بل اور پیٹرول کی مہنگائی. تو وہ تو صحیح کہتے ہیں پوری دنیا کے لیے, مطلب ملکوں کے لیے فوج ہے, فوج کے لیے یہاں ٹیکس ہے. یہ تو نعرے 9 مئی, بانی پی ٹی آئی, ایران امریکہ ثالثی, ہماری یہاں نہ, یہ وہ نوٹنکیاں. ابھی تو ان کی دیکھیں خبر جو اسٹیبلشمنٹ خود پلانٹ کی, بہت ساری خبریں پلانٹ کرتے ہیں. آرمی چیف ملنے گئے نہیں عمران خان کو, اہم جرنیل بھی ملے. اچھا ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ میں اس میں غلط بات نہیں, ہوتی ہیں بالکل, لیکن انہوں نے کہا جی سیاسی استحکام آ رہا ہے ان ملاقاتوں کے بعد. اب یہ جو بیانیہ تھا عید پہ ملاقاتیں کروانے, اور جو گلگت بلتستان میں اس نے ان کا سارا بیانیہ واڑ دیا. ملاقاتوں کی تصدیق تو ظاہر ہے عمران خان خود کر سکتے ہیں, ان کی بہنیں, لیکن یہاں عوام جب تک ملک گیر احتجاج نہیں کرے گی, دباؤ نہیں ڈالے گی, عمران خان کی ملاقات گھر والوں سے, وکلا سے, ڈاکٹر سے نہیں ہوگی. بیرسٹر سیف یا ہو سکتا ہے سابق آرمی چیف سے ضرور ہو, بار بار ہو, لیکن ان ملاقاتوں کا باہر آنے کا معاملہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اس وقت ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب پولیس کے 5000 گلو بٹ بھیجنے کا مقصد کیا ہے آپ ذرا سوچیں. شہباز شریف کمپین کر رہا ہے, بلاول بھٹو جا رہا ہے, گلگت بلتستان ایک بڑی حساس جگہ ہے. پہلے مشرقی پاکستان اسی وجہ سے لاگو جب انہوں نے فوج بھیجی تھی ادھر, آج گلو بٹ ادھر جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا وہاں, خانہ جنگی کشیدگی. ایک خان کی دشمنی میں سے گرانے کے لیے پورے ملک کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بنا دی. یہ جو ریت کا اور اینٹوں کا انہوں نے قلعہ بنایا, گرے گا تو ضرور, ملبے کے اس کے نیچے یہی دفن ہوں گے. اب ان کا سیاسی طور پر انتم سنسکار جو ہوتا ہے وہ کب ہونا ہے یہ اب دیکھنا ہے. اب اس میں خطرہ بار بار لگتا ہے کہ اس سنسکار میں کہیں یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ملک کے 2 حصے نہ ٹوٹ جائیں. یہ دعا آپ روز کیا کریں اللہ سے کہ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم. یہ بڑی ضروری دعا ہے. یہ جب میں کہتا ہوں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن تفصیل میں وقت رہ جاتا ہے, لیکن یہ دعا کر دیا کریں ضرور. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.